8 महीने हो गए हैं छोड़े हुए, 7-8 महीने ही स्टडी किया या उससे पहले स्टडी कर रहे थे? नहीं, उससे पहले जैसे कि वीडियोस हो गई तो मैं वीडियोस वगैरह बहुत देखता था, रिलीजियस वीडियोस, इस्लामिक वीडियोस, और सारी चीजें जो भी है ना, कुरान में क्या है, क्या वो सब डिटेल्स जो एरर्स है या फिर क्या है, वो सर मतलब वीडियो चलती रहती थी, तो उससे नॉलेज ठीक मिलती रहती थी। जी। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, आपके अंदाज से भी लग रहा है कि शायद आप पाकिस्तान से हैं, सही है? नहीं नहीं, मैं इंडिया से हूँ। अच्छा, इंडिया से हैं, ठीक ठीक, जबरदस्त जी जबरदस्त। अच्छा, अब ये है कि एक्स मुस्लिम्स, आपको पता है कुछ लोग फेक भी आ रहे होते हैं, कुछ मामलात का आपको पता ही है ना, सारे मामलात हैं, कितने हमने पकड़े हैं यहाँ पर, जी तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा मैं आपके बारे में जान लूं, अगर आप कहें तो। जी जी जी, आप। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ट्रांसलेशन आपने पढ़ लेते हैं आप मुकम्मल, पढ़ लिया आपने, या आप सीधा सीधा? नहीं, मुकम्मल तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मतलब जैसे रिपीट होती रहती है ना चीजें, तो काफी सारी चीजें उसमें, मतलब जो बेसिक सूराज है उन सब का मतलब पता है। अच्छा, बेसिक सूराज हैं, कितनी सूराज हैं कुरान की? बेसिक एक सवाल सौ है। चौदह 114, ठीक है। क्या डिवीजन है जी। उनकी? किस बेसिस पे? जो आपको पता है आप बता दें। नहीं, डिवीजन मतलब 30 पारे कहते हैं, और जो भी होता है उसमें कुछ 30 पारा पता है बस। नहीं, सूरतों की डिवीजन कैसे है? दो तरह की सूरतें होती हैं, बेसिक मैं पूछ रहा हूँ सवाल। सूरतों की, जी मुझे नहीं पता सूरतों की डिवीजन किस मतलब बेसिस पे क्या है, मतलब कैसे लिखा रहता है उसमें डिवीजन के टाइप, आप कहना क्या चाहते हैं? चले, मैं हिंट दे देता हूँ, आपको पता चल जाएगा, अगर आपके सामने कुरान भी होगा तो आपको पता होगा। दो तरह जी। की सूरतें होते हैं, एक मक्की होती हैं और एक मदनी, ऐसा ही है? जी। मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में। अच्छा, मक्की और मदनी सूरतों का नहीं पता आपको? जी। तो ये भी नहीं पता होगा कि मक्की और मदनी सूरतों में डिफरेंस क्या है? जी नहीं। कोई आइडिया भी नहीं है? नहीं, आइडिया मुझे वर्ड का आइडिया नहीं है, आप मतलब उसको एक्सप्लेन करेंगे तो माइट भी मुझे पता हो। नहीं, एक्सप्लेन वर्ड कर का दूंगा मुझे तो नहीं। फिर तो वो मैं ही बता दूंगा ना आपको। अच्छा, नीचे नहीं नहीं कमेंट्स तो। के अंदर जो लोग फ्री की सजेशन दे रहे होते हैं, तो वो ऊपर आ जाएं। ऐसा करता हूं, मैं नीचे आ जाता हूं, आप लोग आ जाएं, आप पूछ लें, जो नीचे पेपर फिल कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपके कमेंट्स कोई नहीं पढ़ रहा, ये लोग पढ़ रहे होते हैं। आप लोग कमेंट्स के अंदर वो जो है ना, वो फ्री की लाइफ लाइन दे रहे होते हैं मेरे भाई। असल सोच भी रहे होते हैं, जब आप कमेंट कर रहे होते हैं ये कोई नहीं सोच रहे होते। क्या होता है? फिर मुझसे मुसलमान इसीलिए फिर मुझसे मुझे कहते हैं यार ये बंदा ठीक नहीं है, मुझे फिर इधर उधर जाके कह रहे होते हैं आमिर ने हमारे साथ ये कर दिया, तो आमिर ने वो कर दिया, खुद नहीं देखना कि खुद क्या कर रहे हैं। अच्छा, खैर। जी तो अपना ये है कि इसका मतलब है मक्की और मदनी का डिफरेंस आपको नहीं पता। नहीं, जी मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं। मिसाल के तौर पर इस तरह तो फिर आपको लगता होगा कुरान में कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं। नहीं, कॉन्ट्रडिक्शंस तो मैंने बहुत सारा मतलब जो लगता है उसकी वीडियोस देखी हैं, तो कॉन्ट्रडिक्शन में उतना कोई मुझे खास वो नहीं है। कुछ एक दो हैं जिसपे थोड़ा मतलब डाउट रहता है, लेकिन वैसे मेजरली नहीं, जो मतलब लोग सवाल उठाते हैं उस अच्छा अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शन पे है कोई डाउट आपको? पर। नहीं, फिलहाल नहीं, मुझे फिलहाल नहीं। नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये मक्की और मदनी की डिवीजन क्यों की गई थी, को पता है आपको? नहीं जी, ये सब मुझे आइडिया नहीं है, मतलब उसका चीज का पता होगा, लेकिन मुझे वर्ड का बिल्कुल नहीं आइडिया है जो आप बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं कॉन्सेप्ट ही समझना चाह रहा हूँ कि सूरह मक्की हो या मदनी हो, इसकी डिवीजन किस बेसिस पे की गई है? मक्की या मदनी? अम, अम, उसके मतलब उसके हिसाब से चाहे की गई हो कि कौन पहले आ रही है या फिर कौन बाद में, या फिर कौन जो है अच्छा, ठीक जिसमें। है, ठीक है, ठीक है, सही हो गया। अच्छा, कौन पहले आ रही है कौन बाद में आ रही है, इस बुनियाद पर की गई? मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे सही से पता नहीं है। ठीक है। और सूरतों की तरतीब उसी तरह ही है जैसे नाजिल हुई, या डिफरेंट है? ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। तरतीब मतलब? कुरान में पहली सूरत कौन सी है? सूर्य फातिहा। और दूसरी? नहीं,
اچھا وہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ مطلب جو آئی ہے صورتیں وہ مطلب پہلے آرڈر، کون آئی بعد ان کا میں، تو آرڈر، وہ مطلب الگ ان کا الگ، آرڈر. ہاں ہوں. ہاں ان کا آرڈر مطلب ابھی اس آرڈر میں نہیں، جیسے پہلی سورت اقرا، سورہ اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو وہ مطلب ہاں. بعد میں آتی کا لگ بھگ 90 کے آس پاس آتی ہے آئی تھنک، تو وہ الگ ہے 96، مطلب ٹھیک ہے. صحیح ہے، ہوں. ہاں 90۔ ٹھیک ہے. تو نمازیں وغیرہ بھی پڑھتے ہوں گے آبویسلی، صورتیں اگر آپ کو جیسے آپ نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی، تو نماز وغیرہ تو آتی ہوگی آپ کو. ہاں نماز بھی آتی ہے، جو میں صورتیں پڑھتا تھا میں ان کی ٹرانسلیشن بھی سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اچھا اچھا. جی کوئی ایک صورت سنا سکتے ہیں آپ، اگر آپ کی مرضی ہو، اپنی مرضی سے کوئی صورت جو آپ کو پسند ہو. جی مجھے ایک سورہ یاد تھی جو اس میں کیا تھا، جس میں ارتھ کوئک والا بتاتے پیپر تھے۔ پیپر وغیرہ نہ کھولیں آپ، تو ایسے سنائیں جو آپ کو نہیں زبانی یاد ہے. پیپر کیونکہ میں وہ آپ کو مجھے سورہ ایسے لگا فلق، جیسے سورہ آپ نے ناس کوئی چیز. اور سورہ فاتحہ، میں سورہ فاتحہ پڑھ دوں آپ؟ نہیں، وہ آپ کچھ کہنے لگے تھے جس میں زلزلہ وغیرہ کی بات آئی ہے. ہاں وہ تھوڑا سا آپ بتائیں شروعات کا اس میں کیا تھا جس میں زلزلہ کی بات تھی، تھنک ہاں یاد کریں، تھوڑا ذہن پہ زور ڈالیں. کیا تھا، نہیں کھولیں نا شروعات بس، کا یہ ہے کہ اوپن نہ کریں، کیونکہ آواز مجھے آتی ہے ہلکی سی، تو پھر پبلک آپ کو پتہ ہے برا مانتی ہے. وہ کہتے ہیں مجھ پہ، لوگ نہیں پھر آروپ لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہ اپنے خود پلانٹڈ ایکس مسلم لے کے آتا ہے، پھر ان کو پکڑتا ہے تو شوخا بنتا ہے پبلک میں کہ میں بڑا تیز ہوں جی، میں بڑا شیار ہوں، شنا ہوں. وہ مجھے پھر کوستے ہیں، آپ تو چلے جائیں گے، یو آر نتھنگ، نہیں مگر عامر نہیں حق کو نہیں پکڑ لیں گے. نہیں میں کھول نہیں رہا ہوں، اب تھوڑا سا مجھے بتائیں کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا مجھے پڑے ہوئے، تو سات ذہن میں آٹھ نہیں ہے مہینے ابھی۔ تو کچھ. اچھا مجھے یہ بتائیں، ڈرائیونگ آتی ہے آپ کو؟ نہیں نہیں ڈرائیونگ نہیں آتی۔ بائک چلا لیتے ہیں؟ ہاں بائک چلا لیتے وہ جی۔ بھول سکتے ہیں کبھی اگر 2 سال بعد بائک چلائیں تو؟ نہیں 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 بھولنا تو مطلب اگر کنٹینیوسلی چلاتے رہیں گے تو نہیں بھول سکتے، لیکن اگر چھوڑ دیں تو پھر ہاں دقت ہو سکتی ہے۔ نہیں نہیں، 2 3 سال 10 سال بعد بھی لوگ چلاتے ہیں بائک، کوئی ایسی دقت نہیں ہوتی. سوئمنگ آتی ہے آپ کو؟ سوئمنگ؟ سوئمنگ نہیں نہیں، سوئمنگ نہیں، جنرلی نہیں کرتا ہوں میں۔ ٹھیک ہے. چلیں اتنی دیر میں تو آپ بتا دینا، یاد کریں. جی. زلزلے والی صورت کون سی ہے؟ ارے پتہ نہیں یار، یہ مجھے بس اب تھوڑا سا شروعات کا بتا دیتا ہوں۔ چلیں ایسے کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، میں آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے. اس سے زیادہ تو میں آسان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. نہیں ایک تو وہ صورت تھی جس میں اذا زلزلت الارض زلزالہا کر کے تھا، اس کے علاوہ ایک صورت تھی جس میں اس کی بات ہوئی تھی، وہ نہیں والی نہیں، مجھے میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہوئی تھی، وہ ہاں اس کون کے سی ہے؟ علاوہ ایک صورت ہے، اس میں بھی جو ہے یہی بتا رہے ہیں جس میں ڈے آف ججمنٹ کی بھی بات ہوئی ہے، اور جب ہاں مطلب ارتھ کوئک آئے گا تو سب ہلنے لگے گا، تو پھر لوگ ہاں بھاگیں گے کہیں گے پناہ کہاں ہاں پہ ہے، اور یہی ہاں ساری چیزیں تھیں اس میں۔ ہاں. یہ میں اس سے زیادہ تو میں ہنٹ نہیں آپ کو دے سکتا. یہ دیکھیں، یہ پڑھ دیں جی. یہ ہے، اس سے زیادہ تو نہیں نا میں کر سکتا. جی. نہیں یہ والی صورت نہیں ہے، وہ دوسری صورت ہے، لیکن اس کو میں اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اعزاز کیا اثقالہا، ہے؟ یہ دوبارہ پڑھیں. اعزاز زلزلت اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة لیورو خيرا يره۔ لیورو جی لیورو ہاں اعمالہم. ہاں ٹھیک ہے، اوکے. ہاں ليروا اعمالهم فمن يعمل، اچھا یہاں پہ فمن يعمل تھا یا پھر فمن يعمل ہے؟ ہاں دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں ویسے. قرات کا جو ہاں صحیح اصول ہے فمن ہے، فمن یعمل مثقال، کیونکہ وہ ہاں حرف علت آ گیا نا، یا نون کے بعد. ہاں نون ساکن کے بعد فمن جب حرف علت آتا ہے تو ضم ہو جاتا ہے. جی جی، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جی زبردست. دیکھیں اتنی سی بات تھی، آپ کو یاد نہیں آ رہی تھی، میں نے آپ کے سامنے اوپن کر دی ہنٹ دے کے. ٹھیک ہے نا. نہیں نہیں، ایزی اس کے علاوہ ایک صورت ہے جو کہ تھوڑی سی بڑی ہے، لیکن اس میں بھی ارتھ کوئک کی بات ہوئی ہے، وہ مجھے نہیں ہاں یاد ہاں آ رہا ہے۔ ہاں 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 ہاں، وہ ہے، وہ دوسری بھی ہے. ٹھیک ہے.
جی میرے خیال سے سورہ تکویر کی بات کر رہے ہیں آپ، وہ بری ہے، 30ویں پارے میں ہی ہے، سورہ تکویر ہے شاید۔ میں دیکھ لوں گا اس میں، چلیں آپ کو چلیں، WhatsApp کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں جی۔ اچھا تو 17-18 سال کی عمر میں اسلام سے آپ دور چلے گئے، بڑا ایک ٹریجڈک سچویشن ہے۔ میں جاننا چاہوں گا، کچھ بتانا چاہیں گے اس بارے میں؟ کوئی جو ایسا اعتراض جو آپ کو لگے کہ یار اس نے مجھے کہا کہ نہیں بس اسلام چھوڑ دینا چاہیے، بس اب نہیں کو فائدہ؟ جی سب سے بڑا جو میں کہوں گا میرے لیے پوائنٹ تھا کہ جو مطلب جیسے کہ جو ایکسپلینیشن جو چیزوں کی دی جاتی ہے، مجھے مطلب ایسا لگتا ہے، مجھے سیٹسفائنگ نہیں لگتی ہے۔ سمپل سی بات میں اگر کہوں آپ کو، جو مطلب کوئی بھی جیسے ڈاؤٹ ہے اس کے ایکسپلینیشن، تو اس کو مطلب بہت توڑ مروڑ کے اور اس کو ایسے بھی ایکسپلینیشن ہر چیز کی نکالتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ رہتا ہے کہ اگر خدا کو چیزیں بھیجنی، جیسے قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ ہوں، ہم نے چیزوں ہوں، کو آسان کر دیا، لیکن چیزیں آسان مجھے دکھتی نہیں ہے کہ وہ چیزیں اتنی آسان ہیں۔ ان کو کسی ہوں۔ طریقے سے توڑا مروڑا جاتا ہے، پھر ان کو کہاں ایکسپلین کہا کیا گیا؟ جاتا ہے۔ زبردست زبردست۔ اب میں نا آپ سے جی سوال پوچھتا ہوں، جو آپ نے پرٹیکولرلی کہا ہے، کیونکہ میں فیل کر رہا ہوں کہ آپ سنسیئر ہیں، یہ میں فیل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے وہ جو آپ نے کہا نا آسان کر دیا، اس میں ہوں، ورڈ کیا ہے؟ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس سے نا مجھے بھی پتا ہے آپ جو بات کر رہے ہیں نا، اور اس سے یہ غلط فہمی جو آپ کو لگی ہے، یہ ہو سکتا ہے کئی بڑی تعداد میں ایگنوسٹکس کو، یعنی جو مسلمان شک میں ہیں، ان کو لگی ہو یہ غلط فہمی۔ تو آپ کو ورڈ یاد ہے وہ کیا ورڈ ہے جہاں کہا گیا کہ آسان ہو کر دیا؟ عربک ورڈ کہہ رہیں گے آپ؟ ہاں ہاں، عربک ورڈ یاد ہے کچھ کہ نہیں؟ نہیں نہیں، مجھے عربک ورڈ نہیں یاد، مجھے ٹرانسلیشن ہی ہے۔ ہاں، ٹرانسلیشن بول دیں۔ یہی کہ ہم نے قرآن کو آپ کے لیے آسان کر دیا، ایسے ہی کچھ تھا۔ آواز کٹ گئی ہے۔ نہیں نہیں، اب ایسے اب کچھ تھا اب کہ ہم نے، سوری، آواز کٹی ہے، دوبارہ بولیں۔ ہاں مطلب ایسا کچھ ہے کہ ہم نے قرآن کو آپ کے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، شاید ایسا کچھ۔ ہاں، سمجھنے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ اور ورڈ ہے، کوئی بات نہیں، میں آپ کو ہوں، بتاتا ہوں غلطی یہاں سے لگی ہے۔ قرآن کا ورڈ ہے وَلَقَدْ، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لِلذِّكْر، ذکر جی کا تعلق پتہ کن چیزوں کے ساتھ ہے؟ ذکر کا تعلق ان obvious اور بدیہات کے ساتھ ہے، ان ایبسولوٹ ٹیچنگز کے ساتھ ہے اسلام کی، جو اسلام کی بنیاد ہے۔ مثال کے طور پر عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اور عقیدہ آخرت، اور اسی طریقے سے اعمال صالحہ، اخلاقیات، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ تذکیر جسے بولتے ہیں، تذکیر بولتے ہیں ایسی چیز کو جس سے انسان کی نفس کی نشو و نما ہو، یعنی اس کی گرومنگ ہو، اور سوسائٹی کے اندر وہ ایک بہتر انسان بن کر چل سکے۔ یہ چیزیں ذکر کی کیٹیگری کے اندر آتی ہیں بیسیکلی۔ اچھا، مثال کے طور پر ایک ورڈ قرآن کے اندر بولا جاتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اب وہاں لوگوں نے خاص کر دیا کہ یہاں ذکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، یا تسبیح پڑھنا، یا اللہ اکبر سبحان اللہ یہ چیز کرنا۔ اب یہ ساری غلط فہمی پارٹ آف دیٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو ایکسکلوڈ کر رہا ہوں، پارٹ آف دیٹ ذکر، مگر ذکر ورڈ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب یہی چیز یہاں پر ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ غلط فہمی یہ آتی ہے کہ قرآن کی اچی بچی ذکر کی کیٹیگری کے اندر اس طرح آنی چاہیے کہ ہمیں ہر چیز سمجھ آئے۔ اگر یہ چیز ہوتی نا جو ذکر کا آپ نے سمجھا ہے مفہوم، تو سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہ کہتے کہ آیات میں محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، اور لا یعلم تاویلہ الا اللہ، ان کی تعویل کو اللہ کے علاوہ جانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ مگر مومن جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کل من عند اللہ، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کے اندر 2 آیتوں کا ذکر ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر جس طرح ہم سمجھتے تھے ویسے ذکر کا مطلب نہیں ہے۔ ذکر کا مطلب ہے ان احکامات کا جن کا انسان کی زندگی سے ڈائریکٹ لینا دینا ہے، وہ اس کی سوسائٹی پر، اس کی زندگی پر افیکٹ کرتے ہیں۔ ایسی چیزوں کو اللہ نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، اور انہی کے بارے میں آپ سے سوال پوچھا جائے گا۔ متشابہات کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ کو سمجھ آئے کہ نہیں آئے۔
یعنی اللہ کی کچھ ایسی متشابہات آیات ہیں جن کا سمجھنا انسانی عقل کے بس میں نہیں ہے، یا انسان اپنی عقل کے ساتھ، محدود عقل کے ساتھ ان کو نہیں سمجھ پاتا. تو ایسی صورت میں وہ اگر نہ بھی آپ کو سمجھ آئیں، یا کچھ لوگ کوشش کر کے سمجھانے کی کوشش کریں اور ان آئیڈیاز کو آپ گرپ نہ کر پائیں، تو وہ قرآن کی اس آیت کے اندر فال نہیں کریں گی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ٹھیک ہے، یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر بھی کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تو خیر بہرحال آپ اپنی بات رکھ لیں، میں جو پوائنٹ رکھا ہے اور اس کے بعد میں لے کر چلوں گا کہ جی آپ کو کیا چیز سمجھ نہیں آئی. فور دا سیک آف آرگیومنٹ لے جی لیں گے وہ ایک پوائنٹ. جی جی، متشابہات کا مطلب کیا ہے، ایک بار آپ سمجھا دیں. ہاں، متشابہات آسان لفظوں میں جٹ کے انداز میں آپ کو بتاتا ہوں. متشابہات وہ چیزیں ہیں جن کی حقیقت انسانی عقل کی ادراک میں نہیں آ سکتی، یعنی ان کو ایز اٹ از ہم گرپ نہ کر پائیں. کانسیپٹ ان کا آپ کو ایک بار سمجھایا جائے، مگر انسانی عقل جو ہے، ہیومن کیپیسٹی جو ہے، وہ اس کو گرپ نہ کر پائے ایز اٹ از کما حقہ. مثال کے طور پر، مطلب مثال کے طور پر حیات بعد الموت. حیات بعد الموت کا مطلب یہ ہے لائف آفٹر ڈیتھ. جو لوگ قبروں میں جا چکے ہوئے ہیں ان کی لائف کیسی جی ہوگی، وہ کیسے رہ رہے ہیں وہاں، کیا وہ زندہ ہیں، کیا روحیں ان میں ہیں نہیں ہیں، وہ کیسے معاملات چل رہے ہیں. اچھا، پھر مثال کے طور پر شہید ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی کانٹیکسٹ میں ایک بات کہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون، مگر تم اس کا کانسیپٹ نہیں اس کو پکڑ سکتے کہ وہ کیسے زندہ ہے، ان کی وہ زندگی کیسی ہے. مثال کے طور پر روح ہے. یہ جو روح جس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ انسان کے جسم میں ایک روح ہوتی ہے، جب وہ نکلتی ہے تو اس کو ہم موت سے تعبیر کرتے ہیں. تو خود قرآن کے اندر روح کے بارے میں کہا گیا کل وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اے نبی ان کو کہیں کہ آپ کو بہت کم علم دیا گیا ہے، اب ان چیزوں کا کما حقوق ہمیں نہیں پتہ چل سکتا. اسی طریقے سے قیامت جب قائم ہوگی تو اس کی تباہ کاریاں، اس کی حقیقتیں اور کس طرح آئیں گی، کیا معاملات ہوں گے، جنت جہنم کے اندر زندگی کا کس طریقے سے معاملہ ہوگا، یہ چیزیں ہم آج انسانی ذہن جو ہے وہ اس طرح کنسپچلائز نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم میٹر کے اندر اور 3D چیزوں کے اندر رہ رہے ہیں، 3 ڈائمینشن کے اندر رہ رہے ہیں. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ہم ٹائم سے کیسے نکل پائیں گے، یہ کیسی چیزیں ہو پائیں گی. یہ وہ چیزیں اپر ڈائمینشن کی چیزیں سمجھ لیں. جیسے خود سائنس کے اندر بہت سے کانسیپٹس ہیں جن کو آپ کما حقہ گرپ نہیں کر پاتے مگر مان کر چلتے ہو. مثال کے طور پر اسٹیفن ہاکنگ جو ہے، جو کہ ایتھیسٹ تھا، اس نے گرینڈ ڈیزائن کے اندر کوارکس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ان کو کبھی آبزرو نہیں کر سکتے مگر ہمیں ماننا ہوگا انڈائریکٹ ایویڈنس کی وجہ سے، فرام دیئر افیکٹس. اسی طریقے سے بلیک ہول ہے. بلیک ہول کی فزکس ہم نہیں انڈرسٹینڈ کر پائیں گے، وہاں گریوٹی کس طرح کام کرتی ہے ہم نہیں سمجھ پائیں گے. ٹائم ایک ڈائمینشن ہے مگر ٹائم اتنا ریلیٹو ہو جاتا ہے، کیا یہ illusion ہے، اس کی تھیوری کے اوپر ابھی تک کام چل رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اچھا، پھر کوانٹم لیول پر آپ چلے جائیں تو کوانٹم لیول کے اوپر تو پوری کی پوری ریالٹی ہی چینج و فلپ ہو چکی ہوئی ہے. اس نے سوچنے کا، سمجھنے کا، دیکھنے کا معیار بدل دیا ہوا ہے. تو یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ سائنس کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں. یہ میں نے دنیا کی مثالیں آپ کو اس لیے دیں کہ آپ کو یہ گرپ کر پائیں کہ متشابہات کا تعلق کس کیٹیگری کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے. جی یعنی وہی کا ایک کانسیپٹ لے لیں. وہی بھی ان چیزوں میں سے ہے کہ وہی ملائکہ جو ہیں وہ اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں. کیسے آتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، کس طریقے سے وہ کام کرتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسانی عقل ان کے بارے میں جانکاری تو حاصل، یعنی ان کے بارے میں تھوڑا سا کانسیپٹ تو لے سکتی ہے مگر کما حقہ ایسے ہی ہوگا، جو میں سمجھا ہوں ویسے ہی ہے، یہ حتمی چیز نہیں ہے. یعنی میں جس طرح سمجھ پاؤں کیونکہ میں آؤٹ سائڈ اس کو آبزرو کر رہا ہوں. تو یہ چیز ہے. پر آپ ضرور کریں اس پہ بات. جی، تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ آیت ہے اس کو مطلب کانٹیکسٹ کے حساب سے پڑھنا ہے، اور اس میں متشابہات جو ہیں ان کی اتنی ایکسپلینیشن ہم لوگ نہیں گرپ کر سکتے. جی، ہاں ایسا کہہ رہے ہاں ہاں، متشابہ ایگزیکٹلی، یہ بھی چیز آپ رکھ لیں. اور اس کے ساتھ جو میں نے یہ چیز ایڈ کی تھی کہ ہم یعنی یہ سمجھ لیں کہ اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن ہیں. کہ مطلب بھئی اگر آپ ہم نے لوگ اس کو نہ متشابہات کو سمجھ سمجھا پائیں. تھا یا نہیں سمجھا. ہاں. ہاں جی جی جی، جی.
تو مطلب اس کے جی بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا کہ مطلب ہم اس کو سمجھ نہیں پائے اس کے ہاں بارے میں؟ ہاں ہاں، یہ آپ سے ہاں سوال نہیں ہوگا، مگر ہونے وہ متشابہات میں سے چاہیے. یعنی یہ تو آپ اب میرے سامنے کوئی اگزامپل رکھیں گے کہ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ متشابہات میں سے ہے یا نہیں ہے، یعنی محکمات سے تعلق ہے. مثال کے جی طور پر نمازیں 5 کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے. یا آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں، یا اللہ کی عبادت کیوں کی جاتی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اللہ کو عبادت کی کیوں ضرورت ہے. یہ چیزیں متشابہات میں سے نہیں ہیں، یہ محکمات میں سے ہیں. اس کو ہم عقلی طور پر ثابت کر دیں گے، لاجیکلی اس کے گراؤنڈ کو لیول کر دیں گے اگر اس کو ڈسکس کرنے پہ آئیں. تو یہ جی آپ نے سمجھنا ہے کہ متشابہات ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو یعنی آپ آیات محکمات کو متشابہات میں رکھیں. یہ خیال آپ نے رکھنا ہے. باقی کوشش جاری رکھیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، نتھنگ میرا بھائی، آپ نے یہ چیز غور رکھنی ہے کہ ہوگا. آپ کی ایج ہے 17-18 سال، آپ بتا رہے ہیں، اگر ایسا ہی ہے تو آپ کو ٹائم لگے گا، زندگی میں بہت چیزیں سیکھنی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ بھی آپ کو سوئمنگ آپ نے کہا نہیں مجھے آتی، ٹھیک ہے. ڈرائیونگ کا میں نے کہا آپ کو نہیں آتی، مگر کیا ساری زندگی نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی. ایک ٹائم آئے گا آپ کے پاس اپرچونیٹیز بنیں گی، گاڑی ہوگی، اچھی جاب ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایسا پیسے کمایا ایسا گھر ہو جس میں سوئمنگ پول ہو، آپ کو سوئمنگ بھی آئے. یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم. جس طرح آپ اپنے کیریئر کو، اپنی زندگی کو ٹائم دیتے ہو، ایسے ہی کئی دنیا کے کانسیپٹس کو ٹائم دینا چاہیے، پھر وہ آپ کو سمجھ آئیں گے ساری زندگی. اور کوشش جاری رکھیں. ہاں، بندہ کا کہہ سکتا ہے یار میری زندگی چلی جائے، میری زندگی چھوٹی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے. اپنی نیت کو خالص رکھو، آنےسٹ رہو، کیونکہ جس نے آپ سے پوچھنا ہے نا کل قیامت کے دن، وہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ نتھنگ آنےسٹ تھا، سنسیئر تھا، کھوج کر رہا تھا، نہیں ٹائم ملا. ٹھیک ہے. جی تو بہرحال آپ رکھ لو، کو بات ہے تو. ہاں جی. تو مطلب یہ اس کا جو ڈویژن ہے متشابہات کا، یہ مطلب کس بیسس پہ، مطلب کیا اس کا ڈویژن موجود ہے یا پھر اس کا ڈویژن ہم ہی لوگ کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، قرآن کے اندر ہے آیت محکمات اور آیت متشابہات. قرآن کے اندر ہے، کہیں گے میں آیت اوپن کر دوں گا، ویسے بڑی مشہور سی ہے. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے وہاں محکمات کہا گیا. محکمات کسے کہتے ہیں؟ محکمات کہتے ہیں ان چیزوں کو جن کے اندر احکامات ڈسکس کیے جائیں. نماز پڑھنی ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، توحید ہے، اخلاقیات ہے. میں نے آپ کو سمجھایا بھی نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا جی عقائد توحید ہے، عقائد رسالت ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے آخرت پر عقیدہ ہے. اس کی ڈیٹیلز نہیں، وہ ڈیٹیلز انسان کی سمجھ سے باہر ہیں کہ کس طرح سارے لوگ دوبارہ زندہ کر کے کھڑے کیے جائیں گے. گو کہ اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، مگر کما حقہ ادراک حاصل کرنا یہ متشابہات کی کیٹیگری کے اندر آئے گا کہ کیسے ممکن ہے، حالانکہ اس کے امکان پر بات چل سکتی ہے. اچھا، اسی طریقے سے اخلاقیات ہیں، سیاسیات ہیں، یعنی پالیٹکس ہے، آپ کی اکانومی ہے، آپ کے ایتھکس ہیں، آپ کی سوسائٹی کیسے کام کرے گی، آپ کے فیملی میٹرز ہیں، یہ ساری چیزیں محکمات کے اندر آتی ہیں. محکمات بیسیکلی حکم سے نکلا ہے، اور حکم آپ کو پتا ہے آرڈر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، رولز ریگولیشنز کو، ڈوز اینڈ ڈونٹس. جی اور ان کو ام الکتاب کہا گیا. تھینک یو. کمنٹ میں نے دیکھا ہے ایک ام الکتاب، یعنی آیت محکمات کو کہا ہے ہن ام الکتاب. ہن ام الکتاب اسی آیت میں. اس کا مطلب پتا ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیت محکمات ام الکتاب ہیں، کتاب کی ماں ہے. اب کتاب کی ماں جب عربی زبان میں ورڈ جو ہوتا ہے نا، وہ ماں کے لیے جب بولا جاتا ہے تو اس کو ماں بیسیکلی ماں اس لیے کہا جاتا ہے کسی کو کہ آپ اپنے ماں کے بطن سے نکلے ہیں، اس کے پیٹ سے، کوک سے، اور آپ اپنے ماں کا ونش ہیں، یعنی وہاں سے نکلے ہیں. تو ماں نہ ہوتی تو آپ کی جگہ نہ ہوتی. ٹھیک ہے، جس طرح باپ بھی ہوتا ہے. تو عربی زبان کے اندر جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایسی چیز کے لیے بولا جاتا تھا جہاں سے وہ چیز پھوٹتی ہے. تو پورے کا پورا کانسیپٹ جو ہے وہ آیات محکمات سے پھوٹتا ہے، اس لیے ان کو ام الکتاب بولا جاتا ہے. اچھا، پھر کتاب جو ہے عربی زبان میں اس کے ملٹیپل میننگز ہیں. ان میں سے ایک میننگ لا کا بھی ہے. ٹھیک ہے، لا، الکتاب. جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اب ترجمہ تو ہونا چاہیے تھا تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، مگر کیوں کتبہ کا ترجمہ یہاں فرض کیا گیا؟ کیونکہ کتاب کا مطلب ہوتا ہے لا کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے سمے کے اندر، کیونکہ کتاب ورڈ جو ہے زیادہ تر خاص ہو گیا، پرانے ٹائم کے اوپر لکھی جانے والی چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہوا کرتی تھی. اس سمے پر پیپر وغیرہ، پین وغیرہ اتنا زیادہ کامن نہیں تھا جیسے آج ہے. آج تو لوگ کچھ بھی لکھتے ہیں، ٹیکسٹ میسج کرتے ہیں، یہ وہ ہر چیز کو لکھنا کہتے ہیں. اس ٹائم پر لکھا پرزرو اسی چیز کو کیا جاتا تھا لکھنے کے طریقے سے جو بہت امپورٹنٹ ہو، کوئی لا ہو، کوئی ڈاکومنٹ ہو، کوئی کانٹریکٹ ہو. تو اسی لیے اس کو کتاب سے تشبیہ دی جاتی تھی. ٹھیک ہے. جی جی. ہاں شکریہ. ہاں ٹھیک ہے. کچھ اور آپ رکھنا چاہیں، کوئی آپ کی کیوری ہے؟ یہ تو بیسک کانسیپٹ ہو گیا نا. جی. میں ایک سوال لے کے آیا تھا جیسے یہ کہ
اگر جیسے آپ نے اس کا جواب بھی دے دیا کافی حد تک، کہ جیسے اگر کوئی ریلیجیس بندہ ہے اس سے ہم لوگ کوئی سوال، جیسے مطلب آپ ہیں تو میں اگر آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہوں آپ کے دین کے بارے میں، اور اگر وہ مجھے سیٹسفائنگ نہیں لگتا ہے، تو کیا میرا صرف اس بات پہ اس کا انکار کر دینا کہ وہ مجھے سیٹسفائنگ نہیں لگتا ہے، یہ آپ کے حساب سے کیا درست ہے؟ نہیں، میرے خیال سے نہیں. ریسرچ جو بندہ سنسیئر ہوگا تو وہ تو ایسے نہیں کرتا. ٹھیک ہے. مثال کے طور جی پر آپ ٹیوشن کوچنگ کلاسز یا ٹیوشن وغیرہ اٹینڈ کی ہوئی آپ نے کبھی؟ جی اسکول بھی اٹینڈ کیا ہوگا نا. جی جی ٹیوشن اور کوچنگ جو ہوتی ہے وہ اسکول کے بعد ہوتی ہے نارملی، ایسے ہی ہے نا؟ ہوں جی. کیوں ہوتی ہے؟ ٹیوشن کیوں رکھتا ہے کوئی اسٹوڈنٹ؟ اپنے سبجیکٹس کو امپروو کر سکیں. ایگزیکٹلی. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاس روم کا یا اسکول کا ٹائم ڈیوریشن اس کے لیے انف نہیں ہے، سفیشینٹ نہیں ہے کہ وہ کانسیپٹ کو کلک کر سکے اسے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا جی مطلب یہ ہے کہ کلاس روم کا جو ٹائم ہے یا جو ٹیچر ہیں ان کا میتھڈ اتنا نہیں. میں نے کتنی، کیونکہ میں خود اسٹوڈنٹ لائف سے گزرا ہوں، تو کتنی بار ایسے ہوا ہے کہ جو ٹیوشن کے یا کوچنگ کے ٹیچرز ہوتے ہیں ان کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بجائے اس کے کہ اسکول میں. ٹھیک ہے. جی ہاں. اسی طریقے سے دیکھیں، جو گورنمنٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، وہ پیشنٹس کو فٹافٹ ٹریٹ کرتے ہیں، اٹینڈ کرتے ہیں. اور انہوں نے نا اپنے پرائیویٹ کلینک بھی کھولے ہوتے ہیں. صبح سرکاری جاب نوکری کرتے ہیں، گورنمنٹ جاب ہاسپٹل میں، اور شام کے ہوں ٹائم نا 5-6 گھنٹے اپنے کلینک پہ بیٹھتے ہیں جو ان کے گھر کے پاس کسی آفس کے اندر ہوتا ہے. اور جو ہاسپٹل میں ان کے پاس پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں نا، انہیں کو رات کو کلینک میں مل رہے ہوتے ہیں. چلو ادھر آؤ، ادھر ڈیٹیل سے تمہیں ڈائگنوز کروں گا یا جو بھی معاملات ہیں کروں گا. اس سے نا آپ کو ایک چیز سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے، یہ باڈیلی، یعنی میں نے آپ کو ایک ایجوکیشن کی مثال دی اور ایک میڈیکل ہیلتھ کی، آپ کی فزیکل باڈی کی مثال دی. اس کا مطلب یہ ہوں ہے کہ انسان اپنی ہیلتھ کے لیے اور اپنی ایجوکیشن کے لیے ملٹیپل دروازوں، ونڈوز پر ناک کرتا ہے. یعنی اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر جی ادھر سے مجھے سمجھ نہیں آئی تو مجھے کسی اور سے آئے گی، اس سے نہ آئی تو اس سے آئے گی. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں امیگریشن میں ایک باکس موجود ہوتا ہے، یعنی ایک ویزا پروسیس موجود ہوتا ہے جس کو میڈیکل بیس پہ کہتے ہیں، ہیلتھ بیس پہ. یعنی مثال کے طور پر کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ارد گرد سے انڈیا میں آپریشن کے لیے آتے ہیں، ان کو ہیلتھ ویزا ملتا ہے آپریشن کے لیے، ٹرانسپلانٹ کے لیے، اور انڈیا میں سستا ہے. تو وہ آتے ہیں ٹریول کر کے آل دا وے انڈیا تاکہ وہ ٹرانسپلانٹ کروا سکیں. ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہے یا آرگن ٹرانسپلانٹ ہے یا کوئی سرجری ہے، وہ آ کے کرواتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان، پوری دنیا نے اس کانسیپٹ کو ایکسپٹ کیا ہے کہ اگر آپ کے ریجنل ایریا میں، آپ کے لوکل ایریا میں آپ کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے تو آل دا وے بارڈرز کراس کر کے آپ اس کھوج کے لیے، اپنی صحت کے لیے جا سکتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہی میرا ماننا یہ ہے کہ کھوج ایسے ہوتی ہے کہ آپ ریلیجن کے معاملے میں کوئی سوال آپ کو تنگ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے میرے پاس اس کا جواب نہ ہو، کوائٹ پاسبل، دیر آر چانسز میں اس طرح ایکسپلین نہ کر سکوں. ہو سکتا ہے میرے ورڈز اچھے نہ ہو سکتا ہے میرا انداز تھوڑا سخت ہو سکتا ہے میں ججمنٹل ہو جاؤں، ہو سکتا ہے میں بڑا ہیسٹی ہو جاؤں، میں آپ کو کہوں چل یار بات ٹھیک ہے بہت ہو گیا، چل نہیں آئی تو نہ آئی، کر جاتا ہے نا بندہ، کئی دفعہ موڈ میں ہوتا ہے. مگر ہو سکتا ہے آپ کو ہوں کبھی کوئی ایسا اسکالر ملے، مگر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کھوج کے اوپر. اگر آپ مجھ سے نراش ہو کر بند کر کے فیصلہ کر لیں گے نہیں میں نے ماننا نہیں ہے، تو پھر یہ جلد بازی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا العجلۃ من الشیطان، جو بندہ جلد بازی ہیسٹی ہوتا ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے اچکا ہوتا ہے. جلد بازی اتنا زبردست جملہ ہے نا اللہ کے رسول کا، العجلۃ من الشیطان، یہ بیسیکلی پوری دنیا کے اوپر آپ کسی بھی دنیا کے قانون یا کسی بھی اپنے پریکٹس کے اوپر لاگو کر سکتے ہیں. جب بھی آپ کسی چیز میں جلد بازی کریں گے آپ کو اس میں نقصان ہی ہوں گے. تو بیٹھنا، پروسیس کرنا، کریٹیکل انالیسس کرنا، ڈاٹا کلیکٹ کرنا، ان ساری چیزوں کو پروسیس کرنا، پھر اپنا کوئی کنکلوژن نکالنا، یہ پوری دنیا کے ہوں اندر ہوتا ہے. تو اسی لیے جب بھی آپ نے کوئی کسی چیز کو ایکسپٹ کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے، ایون اسلام کے بارے میں بھی یہ یاد رکھیں، اسلام کے بارے میں بھی آپ نے جب کوئی چیز ایکسپٹ کرنی ہے تو اس کو پروسیس کرنا ہے، اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے. یہ اسلام بھی آپ کو یہی سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اسلام کو تو آنکھیں بند کر کے مانتے چلے جاؤ، ہاں دنیا کے بارے میں اپنی آنکھیں کھلی رکھو، نہیں، یہ میں غلط کہوں گا. تو آپ کو حق ہے، آپ پوچھیں، ملٹیپل لوگوں کے پاس جائیں، یہاں تک کہ آپ کو جواب مل نہیں جاتا تو یہ کوشش جاری رکھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے میرا بھائی؟ جی جی جی. ہاں شکریہ بھائی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ میرا بھائی، اپنا خیال رکھیے گا.
خوش رہیں، پریشان نہیں ہوں. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. لیں دوستو، نتھنگ بھائی ہمارے ساتھ تھے. روہت بھائی کو ہم دوبارہ لے لیتے ہیں. روہت بھائی نے کہا تھا میوٹ کر کے میں جا رہا ہوں، ان کو لے لیتے ہیں. جی روہت بھائی. ہیلو.